अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। और ये जो ऑनगोइंग नावल चल रहा है उसका नाम है जुनून तेरे इश्क का। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग मेरे नावल को शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे बताते रहें कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो बढ़ते हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें, क्योंकि इंसान तो वही अच्छा है जो दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरे। तो बिना कोई देरी किए हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो प्यारे प्यारे रीडर्स, आपको बताते चलूँ नावल का बेशक एंड होने वाला है, लेकिन अभी भी एक साथ पढ़ी हैं। अब आई डोंट नो कि कितनी एक साथ हैं, लेकिन एंड बहुत मज़े का होने वाला है, रोमांटिक होने वाला है। तो और बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत अच्छा होगा। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो हमेशा साथ देते रहिएगा, लाइक करना मत वीडियो को भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। दूसरी एपिसोड है और दिन के बज रहे हैं 4। आई थिंक अभी तक आपको इस आज के दिन की पहली एपिसोड यकीनन पहुंच चुकी होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी पब्लिक किया है, अभी अभी वो पोस्ट हुई है। तो मैं अब सेकंड एपिसोड उसी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब शायद 1 घंटा लगेगा मुझे ये एपिसोड रिकॉर्ड करने में। माय गॉड, आपकी राइटर वाकई में थक चुकी है, क्योंकि रियली आप लोगों को पता होगा मैंने तेरे इश्क में और इसमें मैंने ब्रेक नहीं लिया, बल्कि मैं ऑन गोइंग नावल्स लिखती जा रही हूँ। और वक्त के साथ मुझे म्यार से तादाद से ज़्यादा मेरा दिल करता है म्यार हो। मैं कोशिश करती हूँ मैं एपिसोड बहुत अच्छा लिखूँ, तो मुझे वो बहुत टाइम लगता है। और आप लोगों को नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा एपिसोड नावल को लेके हसास हो जाती हूँ, एपिसोड को लेके हसास हो जाती हूँ। मुझे लगता है, मेरा दिल करता है मैं बहुत अच्छा लिखूँ और मेरे रीडर्स को तक एक एक मेरी बात अच्छी लगे, मेरे डायलॉग्स अच्छे लगे लिखे हुए। अगर आपको रोज़ की अगर देखिए, अगर मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है, लाइक जब ये हिट हो गया था तो मेरे लिए ये बहुत आसान था। मैं एक दिन में आपको 4 एपिसोड दूँ, 2 घंटे में मैं एक एपिसोड लिख लूँ, लेकिन उस एपिसोड का सर पैर नहीं होना था, कोई वर्ड कहीं होना था, कोई वर्ड कहीं होना था, और बस बस मैं लिखती जाती और वो आपको देती जाती। लेकिन नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं उसको अच्छे तरीके से लिखूँ, उसमें कुछ वो आपको शायद लग रहा हो कि ये एपिसोड नावल लंबा हुआ, बीच में खींचातानी हो, लेकिन मेरे नज़दीक नहीं था। मैंने वो सब कुछ जैसा सोचा हुआ था मैंने वैसा ही लिखा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ लगा तो आई एम सो सॉरी। ये मेरा राइटिंग स्टाइल है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि नावल की कामयाबी से पता चल रहा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट एंड लव यू ऑल। नावल है जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, और एपिसोड है 69। बुरहान खान अपने कमरे में दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। रात नींद की गोलियां लेकर सोया था, जो काफ़ी हैवी डोज थी। इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। बारिश का सिलसिला अभी तक जारी था। दिन में भी रात का समा था। वो शर्टलेस, कंबल लपेटे उल्टा लेटा सो रहा था, बाहर गेट पर मौजूद। बेल पर हाथ रखकर कोई भूल गया था। बेल के साथ कोई मुसलसल गेट भी खटखटा रहा था। वो नींद से होश की दुनिया में वापस आया। साई टेबल पर पड़ी क्लॉक पर टाइम देखने के बाद बुरहान अपने घने बालों में हाथ फेरते उठकर बैठा था। बेड से उठकर कमरे में बनी अलमारी से शर्ट निकालकर पहनकर बाहर का रुख किया। यहाँ कौन आ सकता है, वो हैरान हो रहा था। सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की थी, इतनी बारिश में कौन हो सकता है आसपास। घर से भी इतनी सर्दी में, इतनी बारिश में कोई क्यों आएगा। बारिश से बचता बचाता गेट तक पहुंचा। गेट खोलने पे ही अपने सामने खड़े अयाम को देखकर बुरहान खुशी से उसके साथ लिपट गया। अयाम, कहाँ थे तुम? जब से पाकिस्तान आया हूँ तुम्हें तलाश कर रहा था। दुबई गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। अयाम ने बेजारी से बुरहान को खुद से जुदा किया। क्या ज़रूरत थी आपको घर को अंदर से लॉक करने की? क्या फ़ायदा मेरे पास एक्स्ट्रा की होने का? अयाम ने गुस्से से भड़कते हुए
اپنے ہاتھ میں موجود چابی دور اچھال دی۔ وہ برہان کو ایک سائڈ پر دھکیلتے اندر داخل ہو گیا۔ برہان اس کی بدتمیزی اور اس کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا۔ برہان ایام کے پیچھے اندر گیا۔ ایام ایک کمرے میں داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر چکا۔ برہان جو اس کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر بے انتہا خوش تھا، مگر اس کی بے تنائی اور اجنبی انداز اسے کافی تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس کے پاس اب اس کے بھائی کے علاوہ کوئی رشتہ بچا ہی کہاں تھا۔ وہ ایام کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بارش میں مکمل بھیگا بھی ہوا ہے۔ برہان یہ سوچ کر اس کے لیے کافی بنانے چل پڑا۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ دونوں پاگل کتوں کی طرح میرے بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا وہ میری تلاش میں کبھی پاکستان نہ آتا۔ ایام خان زادہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دھڑا۔ جانتا ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس دن ہوٹل میں اس کو ادھیڑ کر رکھ دینا چاہیے تھا، کوٹھی پر بیچ دینا چاہیے تھا۔ ابھی تک اس عورت کا وجود ہی گم ہو جاتا تو کیا اکھاڑ لیتے وہ میرا۔ مگر اس نے میرا نام بتا دیا اپنے بھائیوں کے، اور وہ بھائی اپنی بہن کو زندہ زمین میں گاڑنے کی بجائے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخ تھو ایسے بھائیوں پر۔ ایام نے زمین پر تھوک پھینکتے شاویز اور جازم کو گندی سی گالی بکی تھی۔ فون پر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا جس پر ایام کا غصہ پہلے سے بھی زیادہ بھڑکا تھا۔ ڈر نہیں رہا ان سے، مگر ان کی پاور کافی زیادہ ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو اچھی طرح۔ وہ کیا نام تھے ان سالوں کے؟ ذیشان اور عادل۔ ان کی جلی ہوئی لاشیں ان کے فلیٹ سے ملی ہیں۔ ان کو بغیر پوسٹ مارٹم کیے دفنا دیا گیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اس کے پیچھے بھی شاویز اور جازم کا ہاتھ ہے۔ ایام خان نے بے چینی سے اپنا فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل کیا تھا۔ دیکھو تمہاری پاور بھی بہت زیادہ ہے۔ میں تمہارے باس کے لیے کب سے کام کر رہا ہوں۔ کتنی ہی لڑکیاں دھوکے سے میں نے تم لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ ہر غلط کام تمہارے باس کے لیے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے مجھے سیفلی باہر کسی اچھے ملک میں پہنچایا جائے۔ وہ دونوں یہاں مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ بہت مشکل سے بچ بچا کر اپنے آبائی گاؤں آیا ہوں۔ میرے فلیٹ کے چاروں طرف ان کے آدمی ہیں۔ وہ تو بس سچ شکر میری نگاہ ان پر پڑ گئی، ورنہ آج میری جان چلی جانی تھی۔ ایام خان کے لہجے میں اب غصے کے ساتھ ڈر بھی تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں تمام پیسہ خرچ ہو چکا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے دبئی میں عیاشی کر رہا تھا۔ چند لاکھ تھے ختم ہو گئے۔ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرواؤ۔ ایام خان نے غصے سے گرجتے اگلا حکم دیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ایام فون پر اس کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں تمہیں مشائم کی ویڈیوز ابھی نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ ویڈیو میرے پاس ہیں اس کے بھائیوں کی بچی کچھ عزت میرے قدموں میں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ڈھیر ساری دولت کے بدلے میں ان کتوں کے ساتھ ڈیل کروں۔ ایام کی مکروہ ہنسی گونجی تھی۔ ایک دفعہ یہ میں اس ملک سے باہر چلا جاؤں پھر ان لوگوں کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ ان سے ان کا تمام بینک بیلنس ہتھیا کر یہ ویڈیو پاکستان کی کسی سائٹ پر شیئر کر دوں گا۔ بیچارے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکا کر لٹک جائیں گے۔ شاویز اور جازم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ایام کی زہریلی ہنسی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے برہان نے خود پر شاویز اور جازم کا نام سنتے باہر کھڑے برہان خان زادہ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہاتھ رکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے برہان نے خود پر قابو پاتے دروازہ نوک کیا تو ایام خان زادہ فون بند کرتے غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے برہان کو دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ برہان کافی کا مگ پکڑے اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ تمہیں شاید اس کی ضرورت ہے۔ برہان نے کافی کا مگ ایام کی طرف بڑھایا۔ ایام نے چند لمحے برہان کو دیکھتے گرم بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ اسے واقعی میں اس کی ضرورت تھی۔
بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے کافی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی کا ایک گھونٹ لے کر اس نے کافی سائی ٹیبل پر رکھی اور اپنی گیلی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ کمرے میں بنی الماری سے گرم ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اس نے برہان کے سامنے ہی کپڑے پہنے۔ برہان کا رنگ اس کی بے شرمی سے سرخ پڑا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا ایام بے حس اور بدتمیز ہونے کے ساتھ بہت بے شرم بھی ہو چکا ہے، جسے اب کسی رشتے کسی چیز کا لحاظ نہ تھا۔ کیا کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آپ نے تو یہاں سے جانا نہیں تھا، تو مجھے یہ بے شرم بن کر آپ کے سامنے کپڑے اتارنے پڑے۔ ویسے شرم مجھے نہیں، آپ کو آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجھے پرائیویسی چاہیے، لیکن نہیں، آپ ڈھیٹوں اور بے شرموں کی طرح میرے کمرے میں گھس آئے۔ ایام صوفے پر بیٹھے کافی کا گرم مگ ہاتھ میں تھامے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ اب کیا ہے؟ کیوں کھڑے ہیں ادھر؟ ایام نے کافی کا گھونٹ لیتے برہان کو گھور کر دیکھا۔ جاویز اور جاسم کا کیا تعلق ہے تمہارے ساتھ؟ برہان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کون شاویز اور جاسم؟ جاسم، ایام نے انجان بنتے برہان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑا پکا شاطر کھلاڑی تھا، ایسے تھوڑی وہ کسی کی پکڑ میں آ جاتا، اس لیے پورے اعتماد سے برہان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ برہان اس کے اعتماد پر حیران ہوتا اشش کر اٹھا تھا۔ اگر وہ اپنے کانوں سے شاویز اور جازم کا نام سنتا تو ایام کے اعتماد، اس کے چہرے پر پھیلی جھوٹی صداقت سے سچ میں دھوکہ کھا جاتا۔ ابھی تم فون پر کیا کہہ رہے تھے؟ کس قسم کی ویڈیو شیئر کرنے کی بات کر رہے تھے؟ ایسی کون سی ویڈیو تمہارے پاس ہے جس کے ذریعے تم انہیں بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ برہان نے کڑے تیوروں سے سوال داغا۔ تو آپ چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے۔ آپ کی اسی عادت کی وجہ سے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آپ ہر وقت میرے باپ بنے رہتے ہیں، بھائی ہیں، بھائی بن کر رہے۔ ایام نے کھڑے ہوتے انگلی اٹھائے تنبیہ کی۔ بڑا بھائی باپ کی ہی جگہ ہوتا ہے، افسوس تم مجھے بھائی کا درجہ بھی نہیں دیتے۔ میرے لیے تم بھائی سے کہیں بڑھ کر ہو، بیٹے جیسے ہی ہو۔ میرے اندر تمہارے لیے جذبات ایک باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں نے تمہیں پالا تھا۔ پیدا ہوتے ہی تم میری گود میں آ چکے تھے، میں تب 10 سال کا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کوئی گورنس بھی نہیں رکھنی تھی، کیونکہ تم مجھے اتنے پیارے لگے تھے، میرا دل ہی نہیں کیا تمہیں کسی کو سونپنے کو۔ رات رات پر جاگا ہوں تمہارے لیے، اسی لیے تمہیں لے کر حساس ہو جاتا ہوں۔ برہان خان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بلڈی ایموشنل بلیک میلنگ، ایام غصے سے بڑبڑایا۔ ایام، شاویز شاہ اور جازم شاہ کا بہت اثر و رسوخ ہے، تمہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ برہان نے آگے بڑھ کر ایام کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ پہلے اپنے لیے تو کر لیں کچھ، پھر میرے لیے بھی کر لیجیے گا۔ ایام برہان کے ہاتھ جھٹکتے اس سے دور ہوا۔ جازم شاہ کا کتنا ڈر ہے آپ کو، اس لیے شاید آپ نے ہی اپنی ہی محبت سے دستبرداری اختیار کر لی، یا پھر وہ بھی آپ کو ڈچ کر کے چلے گی، جیسے مائرہ بھابھی نے آپ کو ڈچ کر کے چلی گئی، آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ بہت ڈرپوک واقع ہوئے ہیں۔ ایسے ڈرپوک انسان کے ساتھ کون سی لڑکی رہتی ہے بھلا؟ میں آپ کی جگہ ہوتا مائرہ اور نیلی آنکھوں والی حسینہ کو جان سے مار ڈالتا۔ ایام استہزائیہ ہنسا تھا۔ اپنے بھائی کو اذیت دینا تھا تاکہ وہ اپنی نصیحتیں کرنا بند کر دے۔ جانتا تھا اس بات سے مقابل کو چاروں شانے چت کیا جا سکتا تھا۔ فرحان کا دھواں دھواں چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایام کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں نے دیکھی تھی اس کی تصویر آپ کے موبائل سکرین پر، کافی خوبصورت ہے۔ مزے ہیں جازم شاہ کے تو۔ ایام بے باکی سے آنکھ مارتے ہنسا۔ ایام، فرحان نے ایام پر اپنا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا تھا، مگر ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا وہ اس کا بھائی ضرور تھا،
اس سے کافی چھوٹا بھی تھا، مگر اس کے دل میں اس کے لیے عزت نہ تھی۔ اگر وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی یقیناً جوابی کارروائی کرتا۔ جو تھوڑا بہت اس رشتے کا بھرم تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ ایام برہان کے سرخ اختیال زدہ چہرے کو دیکھتے تنزیہ مسکراتے ہوئے کافی کا مگ اٹھائے اسے پینے لگا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں ایام، مگر ہر انسان کو فیصلہ لینے کا حق ہے، اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ماہرہ میرے دل سے اسی وقت اتر چکی تھی جب اس نے میری نکاح میں ہوتے کسی اور کے بستر کو رونق بخشی تھی۔ جہاں تک بات ہے حیصل کی، میرے اور اس کے بیچ کبھی ایسا کچھ نہیں رہا۔ میرا دل اس کی طرف بڑا تھا، مگر میرے جذبوں کی صداقت اس تک نہ پہنچ سکی۔ میری جذبوں اور میرے اندر ہی شاید کمی ہے، جو آج تک کسی کا پیار مجھے نہیں ملا۔ جازم کی نظروں کے سامنے نیلی آنکھیں آئی تھیں۔ ماہرہ کی بے وفائی نے کبھی تڑپایا ہی نہیں تھا، مگر سحرانہ آنکھوں والی لڑکی نے بہت تڑپایا تھا۔ کہ یہ تڑپ اس کی جان کا اب روگ بن چکی تھی۔ برہان نے اپنی نم آنکھیں میچی۔ شاید آپ میں ہی کوئی کمی ہے۔ ایام برہان خان زادہ کو اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھتے سیٹی کے انداز میں ہونٹوں کو سکیڑ کر زمانی انداز میں بے باکی سے مسکرایا۔ برہان اس کا زمانی بے باک اشارہ سمجھ چکا تھا۔ لمحوں میں رنگ سرخ پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ برہان نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لب بھینچے پوچھا۔ اس کا بھائی تو کسی اور ہی روش پر چل نکلا تھا، جسے اپنے آگے کسی کے احساسات، کسی کے جذبات کی پرواہ نہ تھی۔ آنکھوں میں کسی قسم کا پردہ شرم نہ رہی تھی۔ جو مطلب آپ نے سمجھا ہے وہی مطلب ہے میرا، بے انتہا بدتمیزی اور اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ اکھڑے لہجے میں کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد اپنی مٹھی بھیجے کمرے سے جانے لگا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی بحث، کوئی بھی بات کرنا بیکار تھی۔ آج ایام کو دیکھ کر احساس ہوا تھا وہ شاید اپنے ہر رشتے کی طرح اپنے بھائی کا رشتہ بھی کھو چکا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے قدم ایام کی شہد میں ڈوبی آواز نے روکے تھے۔ وہ حیران رکا ضرور تھا، مگر رخ پلٹانا تھا۔ بھائی رکیں پلیز۔ ایام خان زادہ نے نرمی سے برہان کو پکارا اور اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ میرے پاس ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ شاویز اور جازم کو غلط فہمی ہوئی ہے مجھے لے کر۔ بھائی ان کی ایک بہن ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایام نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے ایکٹنگ کی۔ ہاں یاد آیا، مشائم۔ میری اس سے ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی تھی۔ بدقسمتی سے اس کا بوائے فرینڈ میرا دوست تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ مشائم اور اس کی پرائیویٹ مومنٹ کی ویڈیو اس کے پاس تھی، جس کے ذریعے وہ مشائم کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ بات جب شاویز اور جازم کے علم میں آئی، انہوں نے میرے دوست کو جان سے مروا دیا۔ اب ان لوگوں کو لگ رہا ہے میرا ابھی اس سب میں ہاتھ ہے۔ میں تو بس فون پر غصے میں کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس مشائم کی ویڈیو ہوتی تو جازم اور شاویز کی عزت اچھالتا۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے غصہ جلد آ جاتا ہے، پھر مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ شاویز اور جازم کی وجہ سے مجھے چھپنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ میں سارے واقعے میں بے قصور ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ ایام کے خرافاتی دماغ نے جلدی سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا برہان خان زادہ کو، وہ اسے لے کر کافی حساس ہے، لیکن وہ اپنی جان پر کھیل کر اسے بچائے گا، اور وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کر کے اسے لاکھوں روپے نکلوائے گا۔ وہ نہ صرف اسے پیسے دے گا بلکہ اسے سیفلی باہر کسی ملک بھی بھجوا دے گا۔ اس کے لیے اب اسے برہان سے نرم رویہ اختیار کرنا تھا، تھوڑا بہت ناٹک کرنا تھا، بس ایموشنلی بلیک میلنگ اور اس کا کام ہو جانا تھا۔ برہان خان کے چہرے پر تشویش دیکھ کر وہ خباثت سے مسکرا اٹھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا یہاں، میرے ہوتے ہوئے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ برہان نے تم فکر نہ کرو، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، برہان نے اٹل لہجے میں کہا
اٹل لہجے میں کہا تو ایام آگے بڑھ کر برہان کے گلے لگ گیا۔ آئی ایم سوری بھائی فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایام نم لہجے میں بولا۔ برہان مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا۔ تم تھوڑا آرام کرو ایام، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ برہان اس کا کندھا تھپ تھپاتے چلا گیا۔ برہان کے جانے کے بعد وہ اپنی آنکھوں کی نمی انگلی پر چنتے ہوئے خباثت سے مسکرا اٹھا۔ برہان ایام کو فون ہاتھ میں پکڑے سرخ چہرہ لیے نم آنکھوں سے ایام کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایام کے کھانے میں نیند کی دوا ملائی تھی۔ اس کے سونے کے بعد اس کا فون اس کے فنگر پرنٹ سے ہی ان لاک کیا تھا۔ فون میں موجود ویڈیو دیکھنے کے بعد برہان خان زادہ کو اپنے ہی آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ خود سے گھن آئی تھی۔ سامنے لیٹا وحشی انسان اس کا بھائی تھا۔ اس سے خون کا رشتہ تھا۔ اپنی رگوں میں دوڑتا خون زہر بنتا محسوس ہو رہا تھا، جس سے اس کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ ایام کی ویڈیوز تھی۔ اس کے بھائی نے ان لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ وہ وحشی بنا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کا جسمانی استحصال کر رہا تھا۔ گندی گالیاں دیتے بری طرح ان لڑکیوں کو مارا پیٹا تھا۔ برہان نے وہ موبائل اٹھا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ زخم اتنا بڑا تھا کہ برہان زخموں سے چور ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلانے لگا۔ ان لڑکیوں کی آہیں سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑتی پیروں میں گرتے معافیا مانگ رہی تھی، مگر اس کا بھائی شیطانی مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ مسلمان ہے یہ تو بھول چکا تھا، مگر وہ انسانیت کی سطح سے مکمل طور پر گر چکا۔ ایک شیطان اس کا بھائی کیسے ہو سکتا تھا؟ کہاں اس کی تربیت، اس کی محبت میں کمی رہ گئی تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے ماں باپ انتہائی شریف اور نیک فطرت انسان تھے۔ اس کے باپ نے اپنے دوست کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ مرتے دم تک اپنے ماتھے پر ایک شکن تک نہ لایا۔ اپنے علاج کے لیے ایک پیسہ بھی اپنے دوست سے اسے لینے نہ دیا۔ مر گئے مگر اپنی خودداری پر سمجھوتا نہ کیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس کی ماں شریف پردہ کرتی تھی، 5 ٹائم کی نماز کی پابند تھی۔ ایام کو جنم دیتے اس دنیا سے چل بسی۔ خدا نے اس کی ماں کی نیکیوں کا صلہ اسے شہادت کی موت عطا کر کے دیا۔ اس نے خود کبھی کسی لڑکی کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ برہان کو پورا یقین ہو چلا تھا ایام اس کا بھائی نہیں ہے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلایا۔ کاش اس کا بھائی بھی اس کی ماں کے ساتھ اس دنیا سے چل بستا تو آج اتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ برہان خان زادہ چیختے ہوئے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ اسے مزید لڑکیوں کی زندگی برباد نہیں کرنے دے گا۔ وہ اپنے دل میں فیصلہ کرتے ایام کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ایام کی آنکھ کھلی تو اپنا موبائل کئی حصوں میں تقسیم ہوا ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے موبائل کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگا۔ برہان خان زادہ اس کے اٹھنے پر کمرے میں داخل ہوا۔ برہان کے کمرے میں داخل ہونے پر اس نے تمام ٹکڑے برہان کے منہ پر دے مارے۔ دھوکہ دیا آپ نے مجھے، رات میرے کھانے میں کچھ ملایا تھا، آپ نے تبھی میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ ایام غصے سے چیخا۔ اگر رات میں سب کچھ نہ کرتا، ہمیشہ دھوکے میں رہتا، مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ میرا بھائی انسان نہیں ایک شیطان ہے، برہان ایام سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی تم نے برباد کر دی۔ ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک کر کے تمہاری روح نہیں کانپی؟ برہان ایام کی شرٹ اپنی مٹھی میں پکڑ کر دبوچ گیا۔ وہ برہان کے مقابلے میں کافی ہلکی جسمانی صحت رکھتا تھا۔ برہان اس کے مقابلے میں کافی ڈیل ڈول کثرتی ورزشی چوڑے جسم کا مالک تھا۔ برہان کے کالر سے دبوچنے پر اس کے قدم زمین سے اٹھے تھے۔ گلے میں پھندا سا لٹکا تھا، رنگ لال سرخ پڑا۔ برہان نے تیش کے عالم سے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے چھوڑا، وہ زمین پر جا گرا۔ کھانستے ہوئے اپنی سانسوں کے تنفس کو درست کیا۔ ایک نظر اپنے بھائی کے سرخ اشتعال زدہ
چہرے پر ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے وہ برہان کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ معصوم لڑکیاں؟ آپ کو کس نے کہا وہ معصوم لڑکیاں ہیں؟ ان میں سے کئی لڑکیاں ہوٹل کے کمرے تک مجھے خود لائی ہیں، میرے وعدوں اور جھوٹی محبت پر یقین کرتے میرے ساتھ ہر حد سے گزر گئیں۔ وہ میرے ساتھ ناجائز تعلق بنا سکتی ہیں تو میرے دوستوں کے ساتھ بنانے میں کیا حرج تھا؟ اپنی عزت خود ہی ہوٹل کے بند کمرے میں اتارتی ہیں، پھر نخرے کرتی ہیں، اور وہ شاویز کی بہن مشائم مہینوں میرے ساتھ سب کچھ کرتی رہی۔ اسے شرم نہ آئی؟ میں نے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کا کیا کہہ دیا؟ اسے یاد آیا کہ عزت دار گھرانے سے ہے، یہ خیال اسے پہلے نہ آیا۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ خود ہوٹل کے کمرے میں میرے ساتھ آئی ہیں، میں زبردستی تو نہیں لایا۔ وہ یہی سلوک ڈیزرو کرتی ہیں، عزت دار گھرانے کی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ ایام برہان کی آنکھوں میں دیکھتے شفاف لہجے میں بولا، تمہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، تمہیں اپنی کسی بات کا شرم نہیں ہے، اب تمہیں تمہارے ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ برہان ایام کو دیکھتے نفرت آمیز لہجے میں بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایام چلایا، میں ایسا کر چکا ہوں، برہان نے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ایام برہان کے پیچھے لپکا تھا تاکہ یہاں سے فرار ہو سکے۔ برہان نے اسے گریبان سے پکڑتی پوری قوت سے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ ایام بیڈ پہ جا گرا تھا۔ تمہاری بھول ہے، تم یہاں سے نکل سکتے ہیں، میں تمہیں اور لڑکیوں کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا، اب پولیس تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے گی۔ برہان سرخ چہرے کے ساتھ پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا۔ یہ آپ کی بھول ہے، پولیس میرا کچھ اکھاڑ لے گی، کچھ ہی دنوں میں چھوٹ جاؤں گا، کس بنا پر پولیس مجھے اریسٹ کرے گی؟ ثبوت تو آپ نے سارے ضائع کر دیے، میرا موبائل توڑ کر، ایک FIR میرے خلاف نہیں، آج تک میں پکڑا نہ جا سکا کیونکہ میرے پیچھے بہت بڑے گینگ کا ہاتھ ہے، وہ منٹوں میں مجھے پولیس کے شکنجے سے نکال لے گی، پولیس بھی اسی گینگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایام مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ اس مشائم کو چھوڑ کر بہت غلطی کی میں نے، اسے بیچ دیتا تو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملنا تھا، خیر ثبوت تو اب بھی نہیں ہے۔ اس کے بھائیوں نے اپنی عزت کے ڈر سے میرے خلاف FIR درج نہیں کروائی۔ ایک دفعہ اس ملک سے باہر چلا جاؤں، اس کی ویڈیو یہاں ہر گھر میں دیکھی جائے گی۔ ایام برہان کے مقابل آتے ہوئے پھنکار، اس موبائل میں نہیں، اس عورت کی ویڈیو تھی، میرے پاس ایک عدد USB بھی ہے جس میں بہت سی ویڈیو ہیں، وہ USB کہاں ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ایام برہان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے خباثت سے مسکرایا۔ برہان اسے گھورتے کمرے سے نکلنے لگا۔ یہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں آپ کو، آپ کی وہ نیلی آنکھوں والی بلبل کو بھی اپنے بستر کی زینت بناؤں گا۔ ایام برہان کی پشت کو گھورتے چلایا۔ برہان نے رخ پلٹتے ہوئے اپنے بھاری ہاتھ کی چماٹ اس کے منہ پر ماری تھی۔ وہ رکا نہیں تھا بلکہ 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیے تھے۔ برہان کے تھپڑوں کی گونج پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اپنی ناپاک زبان سے ایک بار اور اس کا نام لیا تو بھول جاؤں گا، تم سے میرا کوئی رشتہ بھی ہے۔ برہان نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ایام کے ہونٹوں سے خون نکل پڑا تھا جسے صاف کرتا وہ کرا کر رہ گیا۔ برہان کے بھاری ہاتھ نے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے تھے، دونوں گال سوج گئے تھے۔ برہان کی جسامت دیکھ کر وہ جوابی کارروائی نہ کر سکا تھا۔ برہان کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر وہ پیچھے ہوتے اپنے ہونٹوں اور ناک سے خون نکلا صاف کرنے لگا۔ برہان نے باہر سے نکلتے اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگایا۔ ایام دروازہ بند ہونے پر دروازے کی طرف بڑھا اور چلاتے ہوئے دروازے کے ساتھ کافی زور آزمائی کی، پھر وہ کھڑکی کے پاس آیا جو باہر لان میں کھلتی تھی، جس کی گرل مضبوط لوہے کی تھی۔ برہان گہرے سانس بھرتا باہر لان میں کھڑا تھا۔ ایام کے چلانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔
کھولو اسے ورنہ میں توڑ دوں گا، ایک دفعہ یہاں سے آزاد ہو جاؤں تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ برہان خان زادہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس لیے تیش کے عالم میں منہ سے مغلظات بک رہا تھا اور غصے سے پاگل ہوتے سیاہ چہرے کے ساتھ وہ کچھ ایسے انکشاف بھی کر گیا جس نے برہان کے قدموں تلے سے زمین پوری طرح کھسکا دی تھی۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ڈرگز سپلائی کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ پولیس نے کیا کچھ؟ آج تک کچھ نہیں کیا۔ دو لڑکیوں کو جان سے بھی مار ڈالا، پولیس میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ برہان خان زادہ جو وہاں سے جانے لگا تھا ایام کی آواز پر رکا۔ اس کا بھائی صرف ڈرگ ڈیلر اور قاتل بھی ہے۔ برہان کے بدن کا پورا خون کنپٹیوں پر جمع ہوا تھا، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑی۔ جو فیصلہ وہ رات سے کر نہ پایا تھا وہ منٹوں میں اس کے دل اور خدا نے اس سے کروا دیا تھا۔ اس شیطان سے خدا کی پاک زمین کو صاف ہونا ہی تھا۔ اس شیطان کا خود شاید اس کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے کمرے میں تھا۔ ایام برہان خان زادہ کو دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ جانتا تھا آپ مجھے زیادہ دیر یہاں بند کر کے نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتے۔ چلیے میں آپ سے ایک ڈیل کرتا ہوں، آپ مجھے یہاں سے بے حفاظت جانے دیں۔ میں آپ کو USB بھی دے دوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں ہر برے کام سے توبہ کر لوں گا، بلکہ کر چکا ہوں۔ ایام نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، بس مجھے بحفاظت اس ملک سے باہر نکال دیں۔ ایام کی بات اپنے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ برہان کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا رنگ پھک ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ بھائی مجھے اس پسٹل سے ڈرا رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ صرف ڈرا سکتے ہیں مگر کبھی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتے۔ آخر ایک باپ کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ایام پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولا۔ وہ USB کہاں ہے ایام؟ بتاؤ مجھے۔ برہان اس پر پسٹل تانے سر لہجے میں بولا، وہ تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے آپ اس پسٹل کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں۔ یہ بھی جانتا ہوں آپ کبھی نہیں مجھے ماریں گے، ایام سکون سے کہتے سامنے پڑی کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ ایام میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، مشائم کی ویڈیو والی USB کہاں ہے؟ برہان نے اس بار پوری قوت سے دھاڑا۔ ایام نے کرسی پر بیٹھتے سر نفی میں ہلایا تھا اور مسکراتے ہوئے استہزائیہ نظروں سے برہان کی ٹریگر پر کانپتی انگلیوں کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے گولی پسٹل سے نکلتی ایام خان کے پیٹ کو چیر گئی۔ ایام کے چہرے پر درد کے ساتھ بے یقینی کی کیفیت بھی تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کرسی سے نیچے گر پڑا تھا۔